15वीं सदी में उस्मानियों का एक सुल्तान 19 साल का नौजवान था, बड़ा ही जोशीला और बेबाक। एक दिन कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों की परवाह किए बगैर इसने शहर पर चढ़ाई कर दी। इसके पास दीवारें तोड़ने के लिए एक नया हथियार भी था, यानी तोप। लेकिन इस नौजवान की बहादुरी किसी काम न आई। वो बुरी तरह नाकाम रहा। इसकी तोपें फेल हो गईं और इसे हार मानकर पीछे हटना पड़ा। ये नौजवान फिर मरते दम तक कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की फतेह का ख्वाब पूरा न कर सका। ये क्या कहानी थी। मैं हूँ शाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं डियर शाहिद अकेडमी। ऑटोमन एम्पायर सीरीज में हम आपको तारीख की यही नाकाबिले फरामोश हकीकी दास्तान दिखा रहे हैं। क्या आपको मालूम है कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर बम बरसाने वाला पहला नौजवान कौन था? ये था सुल्तान मुराद सानी, जो 1421 में सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठा और अगले ही बरस इसने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। इसके पास अपने दौर का जदीद तरीन हथियार यानी तोपें भी थीं। इसकी तोपों ने जर्मन माहिरीन की निगरानी में कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर बेतहाशा गोले बरसाए। इसका यूं अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक टावर पर 70 गोले गिरे। लेकिन मसला ये हुआ कि सुल्तान के अपने भाई मुस्तफ़ा ने, जो कि हमेद के इलाके का गवर्नर था, रूमी शहनशाह के इशारे पर बगावत कर दी। मुराद सानी को मजबूरन कुस्तुनतुनिया का मुहासरा ख़त्म करके अपने भाई से जंग करना पड़ी। इस जंग में मुस्तफ़ा तो मारा गया, लेकिन मुराद सानी भी कभी रूमी सल्तनत के मरकज़ कुस्तुनतुनिया की तरफ कदम नहीं बढ़ा सका और सिर्फ कुस्तुनतुनिया से खराज लेकर इसे इसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन जहां बाप नाकाम रहा था, वहां बेटे ने इस नाकामी से सबक सीखा। वो बेटा सुल्तान मोहम्मद सानी, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, अपने बाप की गलती नहीं दोहराना चाहता था। इसने अपने बाप की नाकामी से जो सबक सीखा वो ये था कि अगर कुस्तुनतुनिया फतेह करना है तो पहले अपनी रियासत में मुकम्मल अमन ज़रूरी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी अदा करना पड़े। और दूसरी शर्त इसके नज़दीक ये थी कि अपनी फायर पावर यानी तोपों को इतना ज़्यादा ताकतवर बनाया जाए कि वो कुस्तुनतुनिया की 1000 साल से फातहीन का मुंह चिढ़ाती दीवारों को रेत की दीवार साबित कर सकें। क्योंकि यही सब करके सुल्तान को वो सुर्ख सेब मिल सकता था जिसे पाने की आरज़ू के लिए इसका बाप मनु मिट्टी तले जा सोया था। ये सुर्ख क्या था? ये सुर्ख सेब कुस्तुनतुनिया शहर में एक बहुत बड़ा चर्च था जिसे हिगिया सूफिया कहते हैं। इस चर्च के बाहर एक 100 फीट ऊंचे खूबसूरत स्टोन पर एक रोमन शहनशाह का घोड़े पर सवार मुजस्मा नस्ब था। ये मुजस्मा इसी शहनशाह का था जिसने हिगिया सूफिया चर्च तामीर करवाया था। मुजस्मे ने देव मालाई यूनानी हीरो एक्लिस जैसा लिबास पहन रखा था। इसके एक हाथ में ग्लोब था जिसमें स्लेब गड़ी हुई थी। ये स्लेब और ग्लोब पूरी दुनिया पर ईसाईयत के गलबे की अलामत थी। यूरोप में मशहूर था कि जो शख्स कुस्तुनतुनिया को फतेह करके ये ग्लोब और स्लेब हासिल कर लेगा वही पूरी दुनिया का शहनशाह होगा। चुनांचे इस शहर की फतेह हुक्मरानों के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। 1000 साल में कई लोगों ने ये चैलेंज कबूल किया, मगर कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों पर हमला आवर को नाकाम वापस लौटने पर मजबूर करती रही। उस्मानियों ने भी एक से ज़्यादा मरतबा ये शहर फतेह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। तुर्क सलेब वाले ग्लोब को सुर्ख सेब कहते हैं, क्योंकि सुर्ख सेब इनके नज़दीक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की अलामत था। वो इस सुर्ख सेब को हासिल करने के लिए बेकरार थे, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया की सुपर पावर तो बहरहाल बन चुके थे। तो मुराद सानी की वफ़ात के बाद तख्त व ताज के साथ सुर्ख सेब का चैलेंज भी मोहम्मद सानी को विरासत में मिल गया। चैलेंज तो आ गया था, लेकिन ये चैलेंज बहुत मुश्किल तरीन चैलेंज था। तख्त व ताज मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल चैलेंज। जी हाँ, सुल्तान मोहम्मद सानी को अपनी जानशीनी के लिए कोई बड़ी जंग या बगावत से नहीं लड़ना पड़ा था।
اور اس کے اتنے آسانی سے سلطان بن جانے کی وجوہات بہرحال پراسرار اور دلچسپ تو تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس جانشینی میں اس کے مقابلے پر کون کون تھا۔ محمد ثانی کے دو بڑے بھائی تھے، احمد اور علی۔ احمد بڑا تھا، لیکن ان کا والد سلطان مراد ثانی چھوٹے بیٹے علی سے زیادہ محبت کرتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ علی ہی اگلا سلطان ہوگا، جبکہ محمد ثانی سب سے چھوٹا تھا اور ویسے بھی اسے ضدی اور خود سر بلکہ بڑی حد تک ایک نالائق لڑکا سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کے سلطان بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان حالات میں لگتا تھا کہ احمد یا علی میں سے کوئی ایک سلطان بنے گا، جبکہ باقیوں کے حصے میں آئے گی ریشم کی ڈوری، یعنی کسی ایک کے بھی سلطان بننے کا مطلب باقیوں کی موت تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کا بڑا بھائی احمد، جو ایمیسیا کا گورنر بھی تھا، وہ 1437 میں اچانک مر گیا۔ اس کی جگہ اس کے دوسرے بھائی علی کو گورنر بنا کر بھیجا گیا، لیکن 1447 میں حضر پاشا نام کے ایک ترک سردار نے علی اور اس کے شیرخوار بچوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ حضر پاشا کیا انجام ہوا اور اس نے علی بے کو کیوں قتل کیا تھا، یہ بات تاریخ میں واضح نہیں۔ بہرحال یہ واقعات جیسے بھی ہوئے، لیکن محمد ثانی کے راستے سے دونوں بڑے بھائی ہٹ چکے تھے اور اس کے سلطان بننے میں کوئی خاندانی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سلطان بن گیا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ابھی باقی تھا، وہ یہ کہ اس کی ایک سر بہن سوتیلی ماں کا 1 سال کا بیٹا، جس کا نام اس کے باپ نے احمد رکھا تھا، وہ ابھی زندہ تھا۔ بظاہر یہ 1 سالہ بچہ سلطان محمد ثانی کے لیے کوئی مسئلہ اس وقت تک نہیں تھا، لیکن سلطان یہ سیکھ چکا تھا کہ اگر سرخ سیب حاصل کرنا ہے تو اسے ہر صورت میں امن و امان میں برقرار رکھنا ہوگا، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت دینی پڑے۔ یہ 1 سالہ بچہ اس وقت نہیں تو سلطان کے لیے مستقبل میں ایک پوٹینشیل تھریٹ بہرحال تھا۔ چنانچہ عین اس وقت جب اس کی سر بہن سوتیلی ماں سلطان محمد ثانی کو تخت نشینی کی مبارکباد دے رہی تھی، سلطان کے حکم پر ایک ملازم 1 سالہ احمد کو حوض میں ڈبو رہا تھا۔ اگلے روز سلطان نے اس ملازم کو بھی احمد کے قتل کے الزام میں قتل کروا دیا۔ پھر محمد ثانی نے 1 سالہ احمد کی ماں کی شادی ایک ترک سردار سے کر کے اسے دارالحکومت سے باہر بھیج دیا۔ سلطان محمد ثانی ہی سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے جو بھی تخت پر بیٹھے گا، اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ تخت کے دوسرے وارثوں یعنی دعوے داروں کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کر دے، تاکہ ریاست میں امن قائم رہے۔ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ سلطان نے ارد گرد کی ریاستوں سے بھی امن و امان قائم کر لیا تھا۔ یورپی طاقتوں سے امن اور تجارت کے معاہدے کر کے اس نے جنگ کا امکان ختم کر دیا۔ تو یوں سلطان محمد ثانی نے سلطنت میں امن کا پہلا چیلنج کامیابی سے پورا کر لیا تھا۔ اب اسے دوسری شرط پوری کرنا تھی، یعنی ایک ایسی طاقتور توپ تلاش کرنا تھی یا بنوانا تھی جو قسطنطنیہ کی دیواریں توڑ کر سلطانی فوج کو شہر میں داخل کر سکے۔ 15ویں صدی کے شروع میں جو توپیں بن رہی تھیں، ان میں ایک مسئلہ تھا کہ ان کے گولے تارکول، سالٹ پیٹر اور سلفر سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو میدان جنگ میں ہی مکس کر کے توپ میں بھرا جاتا تھا، اور جب فائر کیا جاتا تو یہ گولہ ٹارگٹ پر گرنے کے بعد دھماکے سے نہیں پھٹتا تھا، آہستہ آہستہ جلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایک نئی اور بہتر توپ چاہتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ ان دنوں اس کے باپ کے دور کے برعکس گولوں کی ٹیکنالوجی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ یہ گولے گرتے یا دیوار سے ٹکراتے ہی دھماکے سے پھٹ جاتے تھے، جس سے ٹارگٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ گولوں کے ساتھ توپیں بھی اپ ڈیٹ ہو گئی تھی۔ یہ اب لوہے کی بجائے برونز سے بننے لگی تھی، جس سے خرچ تو زیادہ ہوا لیکن ڈیزائن بہتر ہو گیا تھا اور برونز حاصل کرنا زیادہ مشکل بھی نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سلطنت میں شامل بلکان کی ریاستوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں کے گرجا گھروں میں برونزی سے بنی منو وزنی گھنٹیاں نصب تھیں۔
جے گرجرائے کے علاوہ ان گھنٹیوں کو توڑ کر بھی توپوں کے لیے برونز حاصل کر لیا جاتا رہا۔ نئی توپیں 16 فٹ تک لمبی اور 750 پاؤنڈ وزنی گولے پھینک سکتی تھیں، لیکن سلطان کو اس سے بھی بڑی توپ چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس کے کم سے کم گولوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے، کیونکہ وہ کسی صورت ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کا وزیر اعظم خلیل پاشا اسے ڈرا رہا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیا جائے، ورنہ پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف نئی صلیبی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ وہ سلطان محمد ثانی کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے خواب کو ایک جنونی نوجوان کی بے وقوفی سمجھتا تھا، لیکن سلطان اپنے خواب کو ہر صورت پورا کرنے کا عزم کر چکا تھا، اور اسے ضرورت تھی کہ ایک توپ انجینئر کی جو اس کی مرضی کی طاقتور توپیں تیار کر سکے۔ سلطان محمد ثانی جو سکندر اعظم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا، وہ اس معاملے میں خود بھی مقدر کا سکندر نکلا اور اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ہنگری سے ایک نوجوان انجینئر توپیں بنانے کی پیشکش لے کر قسطنطنیہ کے شہنشاہ قسطنطین 11 کے پاس آیا اور اسے توپ سازی کی پیشکش کی، لیکن ان توپوں کے بدلے میں اوربن نے بہت بڑی تنخواہ اور انعام کا مطالبہ بھی کر دیا۔ قسطنطنیہ کی مالی حالت ان دنوں بہت خراب تھی، قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور خزانہ خالی، تو ایسے میں قسطنطین کو شہر کے دفاع سے زیادہ خزانہ بھرنے کی فکر تھی۔ ویسے بھی وہ عثمانیوں کے نوجوان سلطان کو کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ محمد ثانی کے حکمران بننے پر تو قسطنطنیہ سے لے کر فرانس تک یورپی حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی کہ عالمی طاقت کے تخت پر ایک کمزور سلطان آن بیٹھا ہے۔ قسطنطین 11 چونکہ عثمانیوں سے کوئی فوری خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے ہنگرین توپ انجینئر اوربن کو ٹال دیا اور محض بہلاوے کے لیے اس کی تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر دی تاکہ اتنا ماہر انجینئر کہیں اور نہ چلا جائے۔ لیکن باصلاحیت اوربن مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو تنخواہ اس کی صلاحیت سے بہت کم تھی، دوسرے وہ بھی وقت پر نہیں ملتی تھی، تیسرے یہ کہ سرکاری کلارک اس معمولی تنخواہ میں بھی ڈنڈی مارتے تھے۔ چنانچہ اوربن نے وہی کیا جو اس وقت کے زیادہ تر یورپی نوجوان کر رہے تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ میں نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ اسے چونکہ اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ منافع چاہیے تھا، اس لیے وہ سلطان کو ایسی پیشکش کرنا چاہتا تھا کہ سلطان محمد ثانی انکار نہ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے بے قرار ہیں، چنانچہ اس نے شہر کی دیواروں کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر وہاں سے نکل کر 140 میل دور ایڈرین شہر میں سلطان محمد ثانی کے پاس پہنچ گیا۔ جب سلطان کو بتایا گیا کہ ہنگری کا ایک انجینئر اوربن توپیں بنانے کی پیشکش لے کر آیا ہے، تو سلطان نے اسے فوری طلب کر لیا۔ سلطان خود بھی جنگی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ سمجھ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اوربن سے چند ٹیکنیکل سوالوں کے بعد سیدھا سوال کیا، کیا تم اتنی ایسی توپ بنا سکتے ہو جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں اور اس کا گولہ اتنا بڑا ہو؟ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے گولے کا سائز سمجھایا۔ اوربن نے کئی ماہ اس ایک سوال کی تیاری میں ہی تو گزارے تھے۔ اس نے پرجوش آواز میں کہا، میں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میری توپیں اتنی طاقتور ہیں کہ قسطنطنیہ کی دیواریں تو ایک طرف، اگر بابل جیسی عظیم سلطنت کی دیواریں بھی راستے میں ہوں تو ملیہ میٹ ہو جائیں گی۔ سلطان کو یہی جواب چاہیے تھا۔ اس نے اوربن کو اس کے مانگے ہوئے معاوضے سے بھی 4 گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا اور جلد سے جلد توپیں تیار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ 3 ماہ بعد اوربن نے پہلی توپ تیار کر لی۔ اس توپ کو باسفورس کے ساحل پر ایک ترک قلعے رومیلی ہزار میں بھیج دیا گیا۔ نومبر 1452 میں اس توپ سے فائر ہونے والے ایک گولے نے وینس کے ایک بحری جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ جہاز قسطنطنیہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وینس کا بحری جہاز ڈوبنے سے اوربن کی بنائی توپ کی طاقت ثابت ہو گئی تھی۔ سلطان اوربن سے خوش تھا اور اب اس نے اوربن کو حکم دیا کہ وہ اس کی سوچی ہوئی بڑی گن، ایک سپر گن تیار کرے۔ سپر گن کی تیاری شروع ہو گئی۔ سپر گن کی تیاری کا مرحلہ سب سے دلچسپ تھا۔ اس کے لیے مٹی اور رسیوں کی مدد سے ایک 27 فٹ لمبا سانچہ تیار کیا گیا۔
اوربن نے اینٹوں اور پتھروں سے 2 بڑی بھٹیاں تیار کیں جنہیں 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا تھا، اور ان کے چاروں طرف تارکول کی ایک پہاڑی سی بنا دی۔ یہ پہاڑی اتنی بلند تھی کہ اوپر سے جھانکنے پر بھٹیوں کا صرف دہانہ نظر آتا تھا۔ پھر بھی بھٹیوں کی تپش اتنی تھی کہ اوپر کھڑے شخص تک بھی پہنچتی تھی۔ جب اس بھٹی میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی گئی تو وہاں کام کرنے والے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اللہ پکارنے لگتے۔ تیاری کے آخری دنوں میں جب بھٹی میں ٹین ڈالا جانا تھا، اس دن سلطنت کے وزیروں، مفتیوں اور شیخوں کو بلایا گیا تاکہ ان کی موجودگی سے برکت رہے۔ ان کے علاوہ کسی شخص کو بھٹیوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی تاکہ نئے ہتھیار کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بھٹیوں کے عملے کے علاوہ صرف 40 لوگ وہاں موجود تھے۔ علماء اور وزیر بھٹیوں سے 100 فٹ کی دوری پر بیٹھ گئے اور مسلسل خدا کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ بھٹیوں کے نگرانی نے وزیروں اور علماء سے کہا کہ وہ صدقے کے طور پر سونے اور چاندی کے سکے بھی بھٹیوں میں ڈال دیں۔ انہوں نے سونے اور چاند کے سکے، جنہیں بھٹی کے اندر جلتے ہوئے مواد میں مکس کر دیا گیا۔ آخر اس بھٹی سے 27 فٹ لمبی کانسی کی توپ تیار ہوئی جس کا دہانہ 30 انچ کا تھا۔ یہ وہی سائز تھا جو سلطان نے اوربن کو بتایا تھا، یعنی سلطان کی مرضی کی توپ تیار ہو چکی تھی۔ اب مرحلہ تھا اسے ٹیسٹ کرنے کا۔ اس توپ کو جنوری 1453 میں ٹیسٹ فائر کے لیے نکالا گیا۔ شہر کے لوگوں کو ایک دن پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ کل ایسا دھماکہ ہوگا جس سے لگے گا کہ بادل گرج رہے ہیں، اس لیے خبردار رہیں اور پریشان نہ ہوں۔ یہ منادی بھی شہر میں کروائی گئی کہ دھماکے کی آواز سے حاملہ عورتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ توپ کو شہر کے گیٹ کے پاس لایا گیا۔ کئی لوگوں نے مل کر پتھر کا گولا توپ میں مکس کیا۔ پھر ایک موم بتی کے ذریعے توپ کے پیندے میں موجود بارود کو آگ لگائی گئی۔ ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے کے ساتھ گولا توپ سے نکلا اور 1 میل دور جا کر گرا۔ گولا گرنے کی جگہ پر 6 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا تھا۔ دھماکے کی آواز 10 میل تک سنی گئی تھی۔ سلطان نے اس کامیاب تجربے کی خبریں جان بوجھ کر قسطنطنیہ تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے محافظوں اور شہنشاہ کا مورال گر جائے۔ اس تجربے کے بعد بھی اوربن کی بھٹی میں مزید توپیں بنتی رہیں، لیکن بعد میں بننے والی کوئی بھی توپ سپر گن جتنی بڑی نہیں تھی۔ ان کا عمومی سائز 14 فٹ سے کچھ زیادہ ہوتا تھا۔ اوربن نے ایسی 60 سے زائد توپیں بنا ڈالیں۔ اب سلطنت میں امن و امان بھی تھا اور توپیں بھی تیار ہو چکی تھیں، یعنی قسطنطنیہ پر حملے کی دونوں شرائط سلطان محمد ثانی کے نزدیک پوری ہو چکی تھیں۔ جنگ میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی، تو سلطان نے یہ کیا کہ ترکوں کے قبائلی رواج کے مطابق گھوڑی کی دم سے بنا ہوا اپنا پرچم محل کے صحن میں گاڑ دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سلطان جنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ پرچم گاڑنے کے ساتھ ہی ساری سلطنت میں قاصد دوڑا دیے گئے اور تمام امیروں کو حکم دیا کہ وہ فوجیں لے کر ایڈرین پہنچیں۔ جنگ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر امیر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سپاہی ساتھ لائے۔ ان سپاہیوں کے ہتھیاروں، زیرہ، بکتر اور سواری کا بندوبست بھی اسی امیر کو کرنا ہوتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے 1453 کے موسم بہار تک 2 لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا، جس میں 180 بحری جنگی جہازوں کا طاقتور بیڑا بھی شامل تھا۔ قسطنطنیہ 1000 سال پہلے رومی شہنشاہ قسطنطین نے آباد کیا تھا اپنے دارالحکومت کے طور پر، اور تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جب اس شہر کی دیواروں کو ملیہ میٹ کر دینے کے لیے ایک آخری لشکر تیار ہو رہا تھا، اس وقت کے شہنشاہ کا نام بھی قسطنطین ہی تھا۔ قسطنطین 11 اس آخری شہنشاہ کے پاس نہ تو سلطان محمد ثانی جیسی توپیں تھیں اور نہ ہی 2 لاکھ کا لشکر، لیکن مسلم اور غیر مسلم دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہادر آدمی تھا، آخری سانس تک لڑنے والا شہنشاہ تھا، لیکن ظاہر ہے صرف بہادری توپوں اور بڑے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس کے لیے حقیقی وسائل چاہیے تھے، تو ایسے ہی وسیلے پر اسے بہت بھروسہ تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس کا توڑ نہ تو عثمانیوں کی توپوں کے پاس تھا اور نہ ہی 2 لاکھ کے لشکر کے پاس۔ یہ کیا چیز تھی جس پر انتہائی کمزور رومی شہنشاہ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا؟ یہ بات ہم آپ کو ابھی نہیں اگلی قسط میں دکھائیں گے، لیکن اس دوران آپ ہمیں اپنا اندازہ ضرور کمنٹس میں لکھیں۔
نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ قسطنطین 11 کو کس چیز پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اور کیوں۔